ने खूब वाजे कर दिया, खूब खोल दिया कि हज कहाँ से शुरू होगा, हज किन दिनों में शुरू होगा, हज के महीने भी वाजे कर दिए, हज किस तरह अदा किया जाए, और सबसे बेहतरीन ज़ादे राह क्या है जो हम लेकर जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि तकवा बेहतरीन ज़ादे राह है। आगे हम देखते हैं अल्लाह ताला ने आगे मजीद क्या फरमाया सूरह अल बकरा की आयत नंबर 198 के हिसाब से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लैसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन ये के, तबतगू तुम तलाश करो, फضलन फजल, मिर रब्बिकुम अपने रब की जानिब से। तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपने रब की जानिब से फजल तलाश करो। फइजा फिर जब, अफज तुम वापिस आओ, तुम लौट आओ, तुम मिन अरफातिन अरफात से, फस्कुरू तो तुम जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह ताला का, इंदा पास, अल मशअरिल हरामी मशअर हराम के पास, वज़कुरूहु और तुम याद करो उसको, कमा जैसे, हदाकुम उसने हदायत दी है तुम्हें, व इन बिला शुबा कुन तुम थे तुम, मिन कबली ही इससे पहले, लमिना दौलीन यकीनन गुमराह लोगों में से। यानी मैदान अरफात से वापिस आओ तो मशर हराम के पास अल्लाह ताला का जिक्र करो, और उसका जिक्र करो जैसे उसने तुम्हें हदायत दी है, और बिलाशुबा इससे पहले यकीनन तुम गुमराह लोगों में से थे। तो पहले हम इसको ग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम तफसीर इसकी मुख्तसर देखेंगे। लई साफिल माजी नाकिस है, और हम देखते हैं कि फेले माजी नाकिस तो है ही, ये मनफी का मफहूम भी देता है। तो फेले माजी नाकिस लईसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, अला हरफे जार है और कुम इसके साथ मजरूर जमीर जुड़कर आई है। ये फेले माजी नाकिस जो है ना, ये वाहिद मुजक्कर गायब है। अलैकुम तुम पर कोई, आला हरफे जार कुम जमीर, ये कुम की जमीर जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है, तुम पर यानी तुम सब पर। जुनाहुन कोई गुना, जुनाहुन मजदर है, इसम है, मरफू है। तुम पर कोई गुनाह नहीं, अन ये के अन्नासबा है, मसदरिया है। ये क्या करता है, अपने बाद आने वाले फेल मुजारे को मंसूब करता है। अब तब ताऊ ये आ गया हमारे पास, तब ताऊ ना था असल में, ये इसका नून एराबी ड्रॉप हुआ क्योंकि अफ़ाल खमसा था, तो इसका नून एराबी ड्रॉप हो गया या नून इजाफी ड्रॉप हो गया, और अब ये तब ताऊ रह गया जो कि मुजारे मंसूब है। फेल मुजारे मंसूब है, जमा मुजक्कर हाजिर है, बा गौइन या इसका रूट वर्ड है, बगी तलाश करो, ढूंढो। अब इंशाल्लाह ताला इसकी तफसील देखते हैं कि क्या चीज ढूंढने के लिए कहा गया। फضलन फजल, मंसूब इसम हमारे पास आ गया, फा दौद लाम इसका रूट वर्ड है, और ये मफऊल बनेगा इस तबतगू फेल के लिए। मफऊल भी इसका, मिर रब्बिकुम अपने रब की जानिब से। रब्बिकुम को पहले मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, रा बाबा इसका रूट वर्ड है, और कुम इसके साथ जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर जुड़कर आई है जो कि मजरूर जमीर है। ये मजरूर जमीर क्यों है, क्योंकि मुरक्कब इजाफी का मुजाफ अलैह है। किसी भी इसम को मजरूर करने की दो वजूहात में से एक वजह जो है, ये मुजाफ है रब्बी, और ये कुम मुजाफ अलैह है, तो मुजाफ अलैह होने की वजह से ये जमीर मजरूर जमीर है। और ये पूरा मुरक्कब इजाफी मिन हरफे जार की वजह से मुरक्कब जारी बन गया। फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, फा तो या फिर, ये हरफ अतफ है, इदा जब, इदा ज़र्फिया शर्तिया है, बमाने मुस्तकबिल के देता है। अफस तुम वापिस आओ तुम, यानी फेल तो ये माजी का है, लेकिन आप देख रहे होंगे वापिस आओ अभी तक आए तो नहीं है ना, जब तुम वापिस आओगे, इसलिए ये मायने मुस्तकबिल के इदा की वजह से आए हैं। अभी कोई गया हुआ है और उसके बारे में कहा जाए कि जब तुम वापिस आओ तो ये काम करना, तो वो बमाने मुस्तकबिल के आ जाते हैं। अफफ तुम फेल माजी है और जमा मुजक्कर हाजिर है, तुमसे पता चल रहा है ना कि ये हाजिर क्या है, तो ये फा या द्वाद इसका रूट वर्ड है। फिर जब तुम वापिस आओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी मैम। हो गया।
من عرفاتین، عرفات سے، من حرف جار ہے، عرفاتین اسم ہے جو مجرور ہو گیا، من حرف جر کی وجہ سے یہ مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا۔ عین عرافہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اصل میں اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہیں کہ اس نے کسی کو پہچان لیا، کہتے ہیں نا عرف، عرفیت، معروفیت، پہچان ہونا، یا اس نے کسی کی مہک محسوس کی، کسی کی مانوس قسم کی جو خوشبو ہوتی ہے نا جس سے اس کی پہچان ہو جائے، یہ اس معنوں میں آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو جگہ کی ہے وہ عرفات، جو کہ سعودیہ میں جو جگہ ہے اس کا ذکر ہے۔ جب تم واپس آ جاؤ عرفات سے، یعنی میدان عرفات سے، فذکرو تو تم ذکر کرو، فا حرف عطف ہے، اذکرو فعل ہے امر کا، جمع مذکر حاضر ہے، دال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، تو تم ذکر کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کا مفعول ہے اللہ تعالیٰ، منصوب اسم ہو کے حمزہ لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا۔ آئندہ پاس، آئندہ ظرف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مفہوم پایا جا رہا ہے ظرف مکان کا، تو یہ ایک ظرف ہے، المشعر الحرامی، المشعری الحرامی، یہ مرکب توصیفی بن گیا۔ مشعر کون سا؟ حرام کے پاس جو ہے، تو یہ اس کی موصوف ہو گیا اور یہ صفت بن گئی اس کی۔ یہ پورا مرکب توصیفی آئندہ جو ظرف ہے، ہم دیکھتے ہیں ظرف پلس اسم بھی مرکب اضافی کا پیٹرن ہوتا ہے، یعنی ظرف جو ہوتا ہے وہ مضاف بن جاتا ہے، تو یہ مضاف بن گیا اور یہ پورا مرکب توصیفی مضاف علیہ بننے کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک اب یہ مرکب اضافی ہے۔ واہ حرف عطف ہے، اذکروہ تم یاد کرو اس کو، اذکرو فعل ہے امر کا، جمع ہے مذکر ہے حاضر ہے، ذال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہو کی ضمیر جو ہے اس کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، تم یاد کرو اس کو۔ کس کو یاد کرنے کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذکر ہے، تو یہ ہو کی ضمیر مفعول ہے۔ فعل کے ساتھ جب کوئی ضمیر جڑ کر آئے تو وہ اس کا مفعول ہوتی ہے، اور اس وقت وہ حالت نصب میں ہوتی ہے۔ کما جیسے کہ، کا حرف تشبیہ ہے، حرف مانند ہے، اور حرف جر بھی ہے، ما موصول ہے لیکن حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو کر مرکب جاری کا پیٹرن بنا لیا ہے۔ ہداکم اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، ہدا فعل ہے ماضی کا، واحد ہے مذکر ہے غائب ہے، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے جو کہ مفعول ہے اس فعل کا، اور یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو چونکہ فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے تو حالت نصب کی ضمیر ہے، مفعول بنے گی اس فعل کے لیے۔ اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، واہ اور، واو حرف عطف ہے، ان یہاں پر آپ دیکھیے تھوڑا سا ڈفرنٹ ان آیا ہے، اصل میں یہ انا ہی تھا، یہ انا ہی تھا، آپ اس کے ترجمے میں دیکھ رہے ہوں گے انا والا ترجمہ ہے بلا شبہ کا، لیکن جب انا کو مختصر کر دیا جائے نا، مخفف کر دیا جائے، تخفیف کر دی جائے، تو وہ ان رہ جاتا ہے، میننگز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تاکیدی ہی رہتا ہے، لیکن تھوڑے سے اس کے کام میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ لکھیں گے ان مخففہ، یعنی تخفیف ہوا ہوا ان، یہ کیا کام کرے گا؟ اب ان چونکہ مخفف ہو کر آیا ہے انا کی شکل میں، یہ انا ہی تھا مخفف ہو کے ان رہ گیا، تو بعض اوقات تو یہ بالکل انا کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب بھی کرے گا، خبر کو مرفوع بھی کرے گا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ غیر عاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی یہ اس کے عاملہ یا غیر عاملہ ہونے کا خیال کیا جائے تو عاملہ ہونے کی شکل میں اکثر اس کے بعد لا بھی نظر آتا ہے جملے میں، یہاں پر تو نہیں ہے لیکن عموماً ہوتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ اس کے بعد فعل ماضی کا صیغہ آ رہا ہے، لہٰذا فعل ماضی یہاں پر جو ہے وہ منصوب یا مجرور نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو مبنی ہے، لہٰذا ہمیں فعل نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ جب اسم آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ یہاں پر جو جملے کے حساب سے یہ عاملہ نہیں ہے، جملے کے حساب سے اس نے عمل نہیں کیا ہے، مگر یہ عمل کر بھی سکتا ہے، جملہ آگے ہمیں بتاتا ہے کہ اس ٹائم پر اس نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ کون تم فعل ماضی ناقص جمع مذکر حاضر، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ، تھے تم، کبھی ہیں تم کا ترجمہ آئے گا اس کے ساتھ، کبھی تھے تم کا ترجمہ نظر آئے گا، ایسا فعل
جس میں زمانہ پورا پایا نہیں جا رہا، یعنی ناقص ہو گیا، یہ مکمل بات یا مکمل فعل نہیں ہے، یہ ایک ناقص فعل ہے۔ من قبلی ہی مرکب اضافی ہے، اور من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کے مرکب جاری بن چکا ہے۔ یہ قبل جو ہے یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے، ہمیشہ مضاف بنتا ہے، اور ہی اس کے ساتھ جو ضمیر جڑ کر آئی ہے چونکہ مضاف علیہ کی ضمیر ہے، لہذا حالت جر کی ضمیر ہے جو کہ واحد مذکر غائب ہے۔ لمن الضالین، لام لام تاکید ہے، یقیناً لام تاکید جملے میں تاکید کا مفہوم ضرور پیدا کرتا ہے، لیکن یہ غیر عاملہ ہوتا ہے، یہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا جملے میں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ لام تاکید کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ ایک تو وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، لام جارہ اور لام تاکید اکثر ایک شکل کے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر لام جارہ کسی اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو زیر کے ساتھ آتا ہے، اگر کسی ضمیر کے ساتھ جڑے گا تو وہ پھر زبر کے ساتھ ہوگا۔ تو اندیشہ اگر لام تاکید یا لام جارہ کا ایک جیسا لگنے کا ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ لام جارہ جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرے گا، مرکب جاری بنائے گا، لیکن لام تاکید جو ہوتا ہے وہ صرف یقیناً کا تاکیدی مفہوم ضرور پیدا کرتا ہے، آگے جملے میں تبدیلی نہیں پیدا کرتا۔ من حرف جار ہے جس نے الضالین کو مجرور کر کے مرکب جاری بنا لیا، اس کے ساتھ الضالین کو ہم دیکھیں تو ال کی وجہ سے یہ اسم ہے، یا نون آخر میں جمع کی علامت ہے، ضاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے، گمراہ لوگوں کے لیے، جن کے ایسے لوگ جن کو راستہ صحیح کا اندازہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے اس راستے کو اختیار نہ کریں، ان کے لیے آتا ہے۔ افیدو کو اگر ہم دیکھیں تو یہ واپس آؤ تم، یعنی کہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے حج کے اعمال کو پورا کر لو تو پھر آپ نے جو اپنے جتنے بھی عمل پورے کرنے ہیں، یعنی اعمال حج کیا ہوتے ہیں؟ جو کام کرنے ہو، مناسک حج، منسک اس کی جمع ہے، پہلے بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ تو اس کو پورا کرنے کے بعد عرفات کے پاس خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، آئندہ جو قریب ہے مشعر الحرام کے، ٹھیک ہے؟ عرفات سے واپس آئیں گے تو آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے مشعر الحرام کے قریب آ کر۔ پھر تم نے ذکر کس طرح کرنا ہے؟ جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس کی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھیں کہ ہدایت کیوں دی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اسی طرح کا ذکر کرنا ہے۔ اصل میں عرب کیا کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ جب وہ فارغ ہو جایا کرتے تھے تو پھر ذکر کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا، اپنے قصہ خوانی کیا کرتے تھے بیٹھ کے مجمع لگا کر، اور خوب اپنے آباء و اجداد کے بھی واقعات کو اور ان کی خوب بڑھائیاں پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے بھی یہاں پہ بتایا گیا کہ ایک تو آپ نے ذکر اس طرح کرنا ہے، اور اس سے پہلے آیت کے حصے میں کیا کیا گیا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، حج کے بعد اگر آپ رزق تلاش کرتے ہیں اپنا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان سے کوئی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز لے جاتا ہے جو یہاں پہ اتنی ورتھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ اس کی ورت ہے، یعنی زیادہ اس کو زر مبادلہ ملے گا وہاں جا کر، تو وہ بیچ کر نفع حاصل کر سکتا ہے، یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی سے حج کے باقی تمام مناسک رہ جائیں اور وہ عرفات سے واپس آ جائے تو قیام عرفہ میں شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی عرفات سے ہی شریک نہیں ہو سکا تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا۔ 8 ذوالحج کو مکہ مکرمہ سے نکل کے رات مینا میں گزاری جاتی ہے، پھر اگلا دن 9 ذوالحج یوم عرفہ ہوتا ہے۔ اس روز صبح کو عرفات کے لیے قافلے چلتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوپہر تک پہنچ جائیں۔ وہاں پہ پھر ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک قیام کیا جاتا ہے عرفات میں۔ اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس میں پھر کوئی نماز نہیں پڑھ جاتی، یعنی روایتی عبادت کے سب دروازے بند ہیں، کرنی ہے تو صرف اور صرف دعائیں کرنی ہیں۔ یعنی دعا جو ہے ایک روح ہے، عبادات کی روح ہے، ہم دعا کے ذریعے اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں،
اپنی مناجات، اپنی حاجات اپنے رب کے آگے پیش کرتے ہیں۔ قیام عرفہ کے دوران کھڑے ہو کر یا بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جاتی ہیں۔ یا پھر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے تو آدمی تلاوت کر لیتا ہے، لیکن عام نماز کوئی نہیں ہوتی۔ پھر 9 ذوالحج کو وقوف عرفات کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عرفات سے روانگی ہوتی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی کر کے نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر رات قیام کیا جاتا ہے کھلے آسمان کے نیچے، یہ مزدلفہ کا قیام ہے۔ مشعر حرام ایک پہاڑی کا نام ہے جو مزدلفہ کے قریب واقع ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کی ہدایت ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی، سکھایا گیا۔ ذکر کے جو طور طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں پہ، یعنی کہ زمانے جاہلیت کے طریقوں کو ترک کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو اہل عرب جو تھے یہ اس حج کی اس حقیقت سے ناواقف تھے پہلے۔ حج کی بس ایک شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو چکی تھی۔ تو یہاں تمام کچھ بتا کے اس کی اصل روح کو برقرار کیا گیا ہے، اور اس طرح کے دیکھا جائے تو مناسک میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ گویا اب اللہ تعالیٰ نے پورے حج کے احکامات بتا کے بتا دیا گیا